बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। ख़बरें बहुत हैं इस व्लॉग में जिनका मैंने तज़किरा करना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है। आलमी ज़राए अबलाग अब ये खबर दे रहे हैं कि मरीम साहिबा एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। वो बीमारी क्या है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे और बाकायदा तौर पर एक आर्टिकल छाया हुआ है। तो जिसके बाद मेरा ख़्याल है कि बादशाह सलामत को सोचना चाहिए कि बादशाह सलामत ने उंगली रखकर पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तानी मुआशरे को, 25 करोड़ आवाम को, इदारों को ये मैसेज दिया कि जनाब मेरा इंतखाब ये है, ये होंगी अगली वज़ीर आज़म और ये राज करेंगी इक़्तिदार के ईवानों पे। लेकिन लगता ये है कि सारे का सारा प्रोजेक्ट बकौल शेर अफजल मरवत साहब के बढ़ चुका है। उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी ख़बरें जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत, अदालत, वकालत और सहाफ़त से है। पहली ख़बर है 9 मई के वाक़यात। तो 9 मई के वाक़यात में अब मरीम साहिबा जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। पंजाब हुकूमत ने निजी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है जुल्फ़कार नक़वी साहब को, और सरकारी वकीलों पर भरोसा नहीं है बल्कि प्राइवेट वकला को भारी फ़ीसें देकर उनको हायर किया जा रहा है ताकि वो मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ें और इस झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सच साबित करने की कोशिश करें। कल फ़र्द जुर्म भी आयद की गई डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब पे, एजाज चौधरी साहब पे और उमर सरफराज चीमा और दीगर जो मियां महमूद रशीद हैं, इन सब पे फ़र्द जुर्म भी आयद की गई। और बहरहाल ये तरमीमी फ़र्द जुर्म थी, तो उससे पहले भी एक फ़र्द जुर्म आयद की गई। तो देखते हैं कि जनाब इसका अंजाम क्या होता है, जबकि 9 मई की हकीकत से हम सब वाकिफ़ हैं। बुनियादी तौर पर 9 मई जो है ख़ुद अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर के लोग वो बताते हैं कि ये तो एक कू था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ अंदर से, और ये अंदर साजिशों के ताने बाने बुने गए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान का, रहनुमाओं का कोई अमल दखल नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अगली खबर जो है जी वो है IMF की टीम पाकिस्तान पहुंची हुई है, मुज़ाकरात कर रही है और इस वक्त अगला बजट की तैयारी कर रही है। $1 अरब जो है वो किस्त वसूल की जानी है। तो लेकिन मसला यह है कि 605 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है। ये पूरा कैसे किया जाएगा, यानी जो हदफ मुकर्रर किया गया था टैक्स कलेक्शन का, वो उतने टैक्स इकट्ठे नहीं हो रहे और इस माली साल में 605 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है। तो जो बताया गया है तरीका वो बहुत ही दिलचस्प है और बताया गया है वजारत ख़जाना की तरफ से कि FBR और तवानाई हुक्काम ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट IMF के सामने रखी है। अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट IMF के सामने रखी है, पार्लियामेंट को नहीं बताते और पार्लियामेंट हाउस को नहीं बताते, जो ईवानी नुमाइंदगान है उसको नहीं बताते, बल्कि IMF को बता रहे हैं कि जनाब ये हमारी कारकर्दगी रिपोर्ट है। लेकिन करंट अकाउंट, माली खसारा कंट्रोल करने और बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग भी दी गई और कहा गया कि जनाब हम इस्लाहात कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो पूरा करने के लिए बताया गया है कि हम मज़ीद टैक्स लगा के और कोई 4-5 जो सरकारी इदारे हैं पाकिस्तान के उनको बेचकर हम ये कोशिश करेंगे कि ये शॉर्टफॉल जो है वो पूरा हो जाए। इसी तरीके से वजारत IMF ने जो 1250 अरब रुपए जो बैंकों से कर्ज़ लिया जाना है उस पर भी, कमर्शियल बैंकों से, उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो बताया है जी कि हम ये जो शॉर्टफॉल है ये पूरा करेंगे बिजली की कीमतें बढ़ाकर, और बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे और 200 या 250 अरब रुपए वहाँ से वसूल करेंगे, यानी आवाम से वसूल करेंगे और आवाम पे ही ये सारा बोझ डाला जाएगा। ये उन्हें बताया गया है कि हम कैसे ये काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेनेटर सानिया नशतर साहिबा का इस्तीफ़ा बिल आखिर मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने काफ़ी तवील अरसे से दिल बर्दाश्ता होकर सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दिया था और बैरून मुल्क चली गई थी आलमी इदारों में, और आलमी इदारे में उनकी अच्छी जॉब कर रही हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था और सारे फलाही काम जो हैं उन्होंने लॉन्च किए, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स का और जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता, लिहाजा उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाई और बैरून मुल्क चली गई हैं और अब उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। एक और भी है जी
کہ ایک سرکاری بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، سرکاری بینچ بھی ٹوٹ جاتا ہے، آئینی بینچ۔ سپر ٹیکس کیس تھا اور کل بڑے اہتمام سے تشریف لائے، لیکن عامر فاروق صاحب جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں وہ پہلے یہ مقدمہ سن چکے تھے، اس لیے یہ آئینی بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور وہ بینچ سے الگ ہو گئے، اب دوبارہ سے لگے گا۔ اگلی خبر وہ ہے کہ پاکستان جو پاکستانی ہیں بیرون ملک، ان کی بے دخلی ڈیپورٹیشن کا عمل جاری ہے، ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب چین، ترکیہ، سعودیہ سمیت 8 ملکوں سے مزید 67 پاکستانی بے دخل کر دیے گئے ہیں اور وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک سے بھی پاکستانیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، جبکہ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے۔ اگلی خبر ہے جناب کہ اب آتے ہیں ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ۔ یہ تو آپ کو ایک میں نے بتایا کہ کیا چل رہا ہے اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ قرضوں کی معیشت، ابھی بھی قرضوں کی معیشت چل رہی ہے جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگلی ایک اور خبر وہ ہے چینی کے جو ہمارے ہیں مافیاز، میں تو مافیازی کہوں گا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 30 روپے فی کلو، 25 سے 30 روپے فی کلو پچھلے چند ہفتوں میں بڑھ چکی ہے۔ اور اس کے قیمت بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی تھی افغانستان کے راستے چینی باہر جا رہی تھی اور اس سے فائدہ اٹھایا چینی مل مالکان نے۔ اب چونکہ پاکستان میں قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، قابو میں نہیں آ رہی، اب اگلا حل نکالا ہے کہ اب چینی باہر سے منگوائی جائے گی۔ یہ ہماری اس طریقے سے پاکستان کو برباد کیا جاتا ہے، پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے عوام کو۔ پہلے چینی باہر بھیجی گئی، اس سے پیسے بنائے گئے، کس نے بنائے؟ چینی مل مالکان نے، اور پاکستان کے اندر قیمتیں بڑھ گئیں 25 سے 30 روپے فی کلو۔ جبکہ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب چینی باہر سے منگوانے کی اجازت دی جا رہی ہے، زر مبادلہ خرچ کیا جائے گا اور دوبارہ پھر اس پہ کک بیکس وصول کیے جائیں گے اور جناب پاکستان کے عوام کی اس طریقے سے خدمت کی جائے گی، بلکہ اپنی خدمت کی جائے گی۔ یہی کام انہوں نے گندم کے ساتھ کیا۔ گندم کی امدادی قیمت پہلے گرائی اور اس کے بعد پہلے مقرر کی، گندم آ گئی، اس کے بعد بھول گئے، کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اس کی قیمت گر گئی اور چینی اور گندم بھی بے قدر ہوئی، کسان کا ستیاناش ہوا، ان کی معیشت تباہ ہوئی۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب اس کے بعد کسانوں نے گندم جو ہے وہ کم کاشت کی، اقوام متحدہ خبردار کر چکا ہے، اس کی رپورٹ آ چکی ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب جناب گندم باہر سے منگوائیں گے اور اس پہ بھی لگ بھگ $1 ارب جو ہے وہ خرچ آئے گا گندم باہر سے منگوانے کا، جبکہ یہی سہولت پاکستان کے کسانوں کو نہیں دی گئی۔ ان سے اگر گندم خرید لی جاتی اور امدادی قیمت پہ تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو یہ ہے ان کے چال چلن، کچھ نہیں بدلا، اور یہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس مافیاز کو لے کر آئے ہیں، جو ان کو ری لانچ کر رہے ہیں، وہ ذرا اپنے اس کردار پر ضرور غور فرمائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ چینی 180 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے اس وقت، اور کچھ عرصہ پہلے یہ چینی 145 اور 150 روپے تک دستیاب تھی، یہ 25 سے 30 روپے فی کلو بڑھ چکی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر ہے جی، اور وہ ہے دا پرنٹ ہے، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے جی، اور اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اور اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا مریم نواز کوئی نشہ کرتی ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے از مریم نواز a narcissist, پاکستان گورنمنٹ فنڈز ہر 60 پیج ایڈورٹیزمنٹ، اور انہیں نارسسسٹ کہا گیا ہے۔ اور نارسسسٹ کسے کہتے ہیں یہ آگے جا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا مریم نواز جو ہیں وہ کوئی نشہ کرتی ہیں؟ پاکستان حکومت اس کے 60 صفحات کے اشتہار کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے، اور مریم نواز کی 170 تصاویر والے اشتہار کو عوامی فنڈ سے شائع ہونے پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب میں ذرا گیا چیک کرنے کے یہ نارسسسٹ کس کے کہتے ہیں۔ نارسسسٹ پرسنالٹی
کیا کون سی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے اس پرسنالٹی میں، ایک ذہنی صحت کی حالت ہے جس میں لوگوں کو اپنی اہمیت کا غیر معقول حد تک احساس ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ بنا کے پیش کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، یعنی کہ لوگ ان کی تعریف کریں، کون سی والی؟ جھوٹے والی۔ اور اس عارضے میں مبتلا افراد دوسروں کے جذبات کو سمجھنے یا ان کی پرواہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ نارسسسٹ مریم صاحبہ کے بارے میں لکھا ہے، یہ پاکستان کے کسی اخبار نے نہیں لکھا اور نہ ہی اپوزیشن نے لکھا ہے، یہ نیو دہلی میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اور 27 فروری کو یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، اور جو مریم صاحبہ کو ری لانچ کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ ہیں میری چوائس، تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ وہ ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں، اس کو کہتے ہیں دماغ کا خناس، تو سادہ زبان میں تو خناس گھس جاتا ہے دماغ میں خود نمائی کا، تو وہ خود نمائی کا جو ہے وہ اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ساری صورتحال میں کہ اسٹیبلٹی بالکل نہیں ہے جی، عدم استحکام کا شکار ہیں۔ کل بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور اس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا، بظاہر رکھا گیا پانی کا مسئلہ، سندھ میں جو پانی کا مسئلہ ہے اور وہ جو نہریں بنائی جا رہی ہیں، محفوظ شہید کینال جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، تو وہ معاملہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ معاملہ نہیں، بلکہ بجٹ سے پہلے ان کو بھاری بھرکم ڈیمانڈز بھیجی جا رہی ہیں تاکہ بجٹ میں ان کو حصہ بقدر جثہ نہیں بلکہ بقدر زیادہ جثہ ملے، اور وہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اگلے بجٹ سے پہلے بھی بلیک میلنگ ہوگی اور کچھ کو وزارتیں دے کر منہ بند کر دیا گیا ہے، اور باقی وصول کیا جائے گا ترقیاتی فنڈز کے نام سے، بجٹ میں اپنا حصہ رکھوائیں گے اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لیں گے تاکہ دال دلیا چلتا رہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کل بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوگی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کوشش کریں گے مل بیٹھ کے، اور مریم صاحبہ کو بھی میسج کنوے کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں، لہٰذا وہ بھی اب راضی ہو گئی ہیں کہ آئیں جناب پنجاب میں آ جائیں، تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے لالی پاپ، کیونکہ شریف خاندان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور بہت اچھے لوگوں سے میرا رابطہ بھی ہے، اور کچھ باتیں میں نے بنفس نفیس سنی بھی ہوئی ہیں کہ کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں گھسنے نہیں دینا، اس میں ساری شریف فیملی کا متفقہ اتحاد ہے، متفق ہیں سب کے سب کہ ان کو نہیں گھسنے دینا پیپلز پارٹی کو پنجاب میں، تو لہٰذا یہ اسی نوکری پہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اب جناب یہ تو صورتحال ہے، یہ خبریں ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کب باقی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا آج کیس تھا جی، اور توشہ خانہ کیس، اور اس کو آج ملتوی کر دیا گیا، اور اس میں جو ملتوی کیا گیا ہے اس میں وجہ کوئی نہیں بتائی گئی، اور جیل میں ٹرائل تھا، اور بتا دیا گیا عمران خان صاحب کے وکلا کو کہ آج اس کی ہیئرنگ نہیں ہوگی۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو پریشر آ رہا ہے، جو ولسن نے پھر ٹویٹ کیا ہے فری عمران خان، شاید وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے مطالبات بھیج دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کو آزاد کرنا ہے یا پھر یہ مطالبہ ہے ڈو مور اور ڈو مور کی پالیسی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت دیجیے جی اجازت، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔